नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। ये खबर जब इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने क्या धमाका खेज सरप्राइज दे दिया। बनी गाला में 81 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक अब किन 3 नए राजों से पर्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट से खान साहब के एक सवाल का किस किस्म का जवाब आया जिस पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, और एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर क्या है, और पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक किन 3 बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। ये तस्वीर जंगल में आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर इस वक्त तेजी से फैलाई जा रही है, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर इस तस्वीर को 70 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। ये तस्वीर 4 लाख से जायद मरतबा शेयर की गई है और 3 लाख से जायद मरतबा इसी तस्वीर पर कमेंट्स किए गए हैं। और इस वक्त इस तस्वीर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, बड़ी बड़ी शह सुर्खियां बन रही हैं, और ये तमाम हेडलाइंस और तमाम शह सुर्खियां इंतहाई मनफी नोयत की हैं। यानी इस तस्वीर को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनकीदी किस्म के तज्जिए किए जा रहे हैं, और असल में ये तस्वीर या ये इमेज काबीना के नोटिफिकेशन का है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि काबीना में जो शामिल वुज़रा हैं उनमें से 77% वुज़रा ऐसे हैं जो कि इस वक्त करप्शन के केसेस पर ज़मानत पर रहा है। यानी एक ऐसी काबीना बनी जिसमें शामिल वुज़रा पर इतने संगीन केसेस हैं कि उनको ज़मानतें लेना पड़ी। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर है, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के एक सवाल का क्या अजीबो गरीब किस्म का जवाब दिया जिस पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। और इस वक्त ट्विटर पर एक आप कह सकते हैं कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर एक नई तनकीद का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो मामला ये है कि खान साहब ने सवाल ये किया था कि आखिर मैंने क्या ऐसा जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी जाएं। इसी तरह आखिर मेरी हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया था कि इतवार के रोज भी अदालत लगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा एक ताज़ा तरीन और नया और अजीब व गरीब किस्म का जवाब आया है, क्योंकि सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान इसी मामले पर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिमार्क्स आए, और अमूमन जज साहिबान इस तरह के सियासी मामलात पर मुकदमों के केसेस के दौरान, मुकदमों की समाअत के दौरान कमेंट्स नहीं करते, रिमार्क्स नहीं देते। लेकिन इस मर्तबा ये रिमार्क्स आए, और जब ये रिमार्क्स आए तो फिर एक बहुत बड़ा तूफान भी खड़ा हो गया, क्योंकि समाअत के दौरान इमरान खान साहब के सवाल का इनडायरेक्टली जवाब देते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है कि अगर फैसला आपके हक में हो तो इंसाफ का बोल बाला, लेकिन अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो इंसाफ दागदार। हमने एक अमरीकी जज से पूछा, बल्कि तासुर उनका यह था कि ये एक रवायत है कि एक अमरीकी जज से पूछा गया कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो क्या आपके पास तौहीन अदालत का अख्तियार है।
یعنی ایک روایت کو وہ کوٹ کر رہے تھے کہ ایک امریکی جج سے پوچھا گیا کہ اگر عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے تو کیا عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے؟ تو امریکی جج نے بتایا کہ امریکہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا تصور ہی نہیں۔ امریکہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اتنا اعتبار ہے کہ ان پر منو ان عمل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سپریم کورٹ نے اور معزز جج صاحبان نے، جن کو خان صاحب کہتے ہیں میرے آنریبل ججز، میرے پیارے ججز، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بار بار درخواست کے باوجود جو دھمکی آمیز مراسلہ امریکہ سے آیا تھا وہ چیف جسٹس نے اور اس 5 رکنی بینچ نے دیکھنے کی زحمت آخر کیوں گوارا نہیں کی، جب بار بار حکومت کہہ رہی تھی کہ ایک بار آپ خود اس مراسلے کو دیکھ لیں اور آپ خود طے کر لیں کہ کیا یہ دھمکی آمیز خط ہے یا نہیں۔ اسی طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو یا شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، آج تک کوئی عدالت رات کو نہیں کھلی، آج تک کوئی عدالت اتوار کے روز نہیں کھلی، اور اس معاملے پر ہمارے قانونی نظام سے اور عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے جب سوال کیا جائے تو کسی قسم کا جواب نہیں آتا۔ الٹا یہ بھی بتا دیں کہ شہباز شریف کو ان کے کرپشن کے کیسز میں کس طریقے سے طویل التوا ملتا رہا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اسی پوری صورتحال میں کیا بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لندن میں کس قسم کا ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی ہے، اور اس لڑائی کے متعلق تماشا بھی بن گیا ہے۔ یہ تماشا پوری پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور ایک ایسا تماشا بن گیا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر اب لوگ باقاعدہ لطیفے گھڑ رہے ہیں اور میمز بنا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف فضل الرحمان نے شہباز شریف کے سامنے ایک ایسی خواہش رکھ دی جس پر شہباز شریف کے ہوش اڑ گئے، اور فضل الرحمان نے کہا کہ اگر میری یہ خواہش پوری نہ کی تو پھر میں اس حکومت سے الگ ہو جاؤں گا۔ یعنی JUI کی جو 15 نشستیں ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، تو اگر یہ 15 نشستیں الگ ہو جائیں، 15 ارکان الگ ہو جائیں حکومت سے، تو پھر یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور فضل الرحمان نے سیدھا مطالبہ یہ کیا کہ مجھے صدر بنایا جائے، لیکن دوسری جانب آصف علی زرداری اسی معاملے میں کود پڑے، اور آصف علی زرداری نے کہا کہ ہر صورت صدر میں بنوں گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فضل الرحمان جو کہ کسی بھی صورت میں صدر بننے کے اہل نہیں ہیں، ان کو صدر بنایا جائے، یا پھر صدر بھی پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ ساتھ ہی اس طرح کی خبریں بھی لیک کی گئیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ رکن قومی اسمبلی تک منتخب نہیں ہو سکا، وہ اب صدر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یعنی خود پیپلز پارٹی اپنے اتحادی فضل الرحمان کے خلاف اس طرح کی خبریں لیک کرتی رہی۔ اب اسی پوری صورتحال میں بلاول بھٹو بھی ناراض ہو گئے، انہیں وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھانا تھا، لیکن انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اصل میں جن ریاست مخالف عناصر کو PDM نے اپنے ساتھ ملایا تھا، اپوزیشن نے اپنے ساتھ ملایا تھا، اگر ان کو وزارتیں نہیں دی جاتی تو میں پھر وزارت خارجہ کا حلف نہیں اٹھاؤں گا، اور اس حوالے سے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن جائیں گے۔ لندن میں ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات، اور ملاقات میں وہ آخری فیصلہ کریں گے کہ اگر صدارت پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہے اور اسی طرح جو ریاست مخالف عناصر ہیں ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ رہے گی، ورنہ پیپلز پارٹی اس حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ یعنی پہلے 10 دن کے اندر ہی اس حکومت کے جو حصے ہیں وہ بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین اور ایک بہت بڑی خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس ایک ایسا اجلاس تھا
جس کے متعلق انیشلی جو اطلاعات آئیں وہ مصدقہ اطلاعات نہیں تھیں. یعنی بنیادی طور پر یہ 2 اجلاس تھے. ان میں سے ایک اجلاس تو GHQ میں ہوا اور GHQ میں جو اجلاس تھا اس کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئر کیا، اس کی صدارت کی. اور پھر دوسرا اجلاس جو ہوا وہ اجلاس تھا لاہور میں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئر کیا تھا. اب اس اجلاس کے متعلق جس میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شریک تھے، اس کی 3 نئی اور تہلکہ خیز قسم کی معلومات لیک ہو گئیں اور ایک ایسے وقت میں لیک ہوئیں جب اعلیٰ ترین عہدوں سے ریٹائر ہونے والے فوجی افسران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کا جو عمل ہے اس کو ایک بیرونی سازش قرار دے رہے تھے کھلے عام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، یعنی اس سازش میں اپنا کردار ادا کیا. اب اس پوری سچویشن کو، اس پورے پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیں. اسی پس منظر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ریٹائر فوجی افسران کے ساتھ، لیکن اس اجلاس کی اور اس میٹنگ کی 3 نئی معلومات لیک ہو گئیں اور یہی 3 معلومات کسی نے عمران خان صاحب تک بھی پہنچا دیں، کیونکہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران وہاں موجود تھے انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہے گئے جملے مبینہ طور پر آگے پھیلا دیے اور بات گھومتی گھماتی خان صاحب تک بھی پہنچ گئی اور یہ کہا گیا کہ کچھ مصدقہ اطلاعات خان صاحب تک آ گئی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے متعلق کیا الفاظ ادا کیے. اب مبینہ طور پر یہ جو لاہور والی میٹنگ تھی اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ عثمان بزدار کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ لگایا. یہ ایک مبینہ طور پر غلط فیصلہ تھا، ان کی چوائس اچھی نہیں تھی اور عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح KP میں محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے معاملے پر بھی مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ چوائس بھی اچھی نہیں تھی اور KP میں بھی ایک اچھا چیف منسٹر نہیں لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ خان صاحب میں ایروگنس آ گئی تھی، وہ مشاورت نہیں کرتے تھے، مشاورت کو نظر انداز کر دیتے تھے اور سارے فیصلے خود ہی کر دیتے تھے. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ ساری معلومات جو ہیں یہ خان صاحب تک پہنچ گئیں. خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جنرل باجوہ نے لاہور کے اجلاس میں ان کے متعلق کیا کچھ کہا ہے اور اب پہلی مرتبہ خود تحریک انصاف نے جو جنرل باجوہ کے یہ 3 نکات تھے ان کا ایک خوفناک قسم کا جواب دیا ہے، بڑا ہی بولڈ قسم کا رد عمل دیا ہے. اور اس جواب کے 3 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے بنی گالہ میں خود یہ کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میرے متعلق کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اب جنرل باجوہ کی انہی باتوں کے جواب میں 3 نکات لے کر آئی ہے تحریک انصاف سامنے اور بہت ہی حیران کن قسم کے نکات ہیں. اب پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ سول اور عسکری تعلقات پر نہایت غیر ضروری طریقے سے بہت سا ذہنی الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، پہلے کچھ حقائق واضح ہونے چاہیے. یہ تحریک انصاف کے رد عمل کے پہلے نکتے میں تھا. اور پھر کہا گیا کہ جمہوریت میں سویلین بالادستی ایک عمومی ضابطہ ہے، مگر کسی ریاست کے معاملات کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے سول اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی لازمی ہے. اس کے بعد جو سب سے خطرناک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی ایروگنس کا شکار نہیں ہوئے، کبھی بھی انہوں نے تکبر نہیں دکھایا اور جو چیف منسٹرز ہیں یعنی وزرائے اعلیٰ کا جو انتخاب ہے وہ ہمیشہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے. اس لیے عمران خان نے اپنا آئینی استحقاق استعمال کرتے ہوئے عثمان بزدار کو اور محمود خان کو چیف منسٹر بنایا. اسی جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ DGISI اور اسی طرح آرمی چیف اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر بھی عمران خان صاحب کا ایک آئینی حق تھا بطور پرائم منسٹر
اور ایک آئینی حق پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے آئین کے آرٹیکلز کے مطابق، اور ان تقرریوں میں ہمیشہ فوج سے مشاورت بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کا دوسرا جواب یہ تھا۔ تیسرا جواب بہت زیادہ اہم تھا، اور اس میں کہا گیا کہ ہماری افواج کے آئینی کردار کی وضاحت ہم کر رہے ہیں، چنانچہ اگر فوج فرائض کی ادائیگی میں سویلین قیادت کا ہاتھ بٹاتی ہے تو اس سے سول اور عسکری تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اہم قانون سازی میں سول عسکری تعلقات اگر اچھے ہوں تو اہم قانون سازی میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے مواقع بھی آئے جب انسانی حقوق سے متعلق ناگزیر قانون، جن کی منظوری ہماری حکومت کا ایک پختہ عزم تھا، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ یعنی ہم انسانی حقوق کے متعلق کوئی قانون سازی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ اور دلچسپ حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو فوج کو گالیاں دیتے تھے آج بہت خوش ہیں کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے حکومت بدلی، اور اس سازش کے نتیجے میں حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی۔ لیکن اس کے بعد سب سے خطرناک نقطہ یہ تھا کہ اگر حکومت اور حکومت کے کچھ ارکان کے درمیان کوئی عارضی تنازع بن جائے، جس طرح کچھ منحرف ارکان حکومت سے الگ ہو گئے، تو اس پر حکومت کو تو تشویش ہونی چاہیے۔ آخر عسکری قیادت کو اس معاملے پر کیا تشویش ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ سب سے ستم ظریف حقیقت تو یہ ہے کہ امریکی اشاروں پر حکومت کی تبدیلی کا منصوبہ اس وقت سامنے آیا جب معیشت سنبھل رہی تھی، وبا پر ہم قابو پا چکے تھے، ترسیلات زر اور محصولات بڑھ رہی تھیں، اور شہریوں کے لیے صحت کارڈ کے ذریعے ان کی صحت کا مکمل بندوبست کیا جا چکا تھا۔ پانچواں نقطہ یہ تھا کہ ایک ایسی سازش رچائی گئی جس میں امریکی سرمایہ کاری استعمال ہوئی، مقامی سہولت کار بروئے کار آئے، اور جو مراسلہ وہاں سے آیا تھا اس نے واضح طور پر اس سازش کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا۔ اب یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے، اور اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہ جھکنے کا درس دینے والے عمران خان کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ایک سوال بھی پوچھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آدھی رات کو صرف اس لیے کھولی گئی کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو ہٹائے جانے کے متعلق ایک مفروضہ گھڑا گیا، اور اس مفروضے پر مبنی ایک درخواست کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آدھی رات کو کھول دیا گیا۔ کیا واقعی یہ اس کے آگے پھر کوسچن مارک لگائے گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان نے عوام کو مایوس کیا ہوتا تو پھر امریکی سازش کے ذریعے اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کا فیصلہ عوام کرتے۔ یعنی جنرل باجوہ کے سوال کے جواب میں تحریک انصاف نے یہ رد عمل دیا، اور شیریں مزاری نے خان صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے یہ ایک باضابطہ بیان جاری کیا۔ لیکن دوسری جانب ایک بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور خان صاحب کی ملاقات کے متعلق ہے۔ یعنی وہ ملاقات جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اصل میں خان صاحب نے ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے ملٹری قیادت کو بلایا تھا، اور پھر 3 آپشن ڈسکس ہوئے تھے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ جو 3 آپشنز کی بات ہو رہی ہے، یہ 3 آپشنز اصل میں ملٹری قیادت کی جانب سے آئے تھے، یہ آپشنز میں نے پیش نہیں کیے تھے۔ لیکن یہاں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ لاہور کے جلسے میں اب نئے الیکشن کی ڈیڈ لائن کا اعلان کر دیں، ورنہ اسلام آباد کی جانب سونامی مارچ کیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔